बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आइंदा इंतखाबात के तनाजुर में नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी नोक झोंक शुरू हो गई है। इत्तेहादी जमातों ने जहाँ इलेक्शन की तैयारी शुरू की है, वहीं पर एक दूसरे पर हल्की फुल्की इल्ज़ाम तराशी भी शुरू हो गई है। इसका आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जिस तरह कराची में जीते हैं, इसी तरह से पूरे मुल्क में इलेक्शन जीतेंगे। बजट पास करवाना है तो सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड रखें। इसका रद्द अमल दिया है एहसन इकबाल ने और कहा है कि बजट तैयारी में तमाम इत्तेहादी शामिल थे। नया फ्रंट ना खोलें, जलसों में बातें करने के बजाय काबीना में बातें करें। और तलाल चौधरी ने भी कुछ इसी किस्म की बातें की हैं। आइंदा इंतखाबात को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और उन्हें नहीं लग रहा कि आइंदा इंतखाबात जो होंगे वो शफाफ होंगे। और ऐसे में हम सवाल उठाएंगे कि हुकूमत ने अपने लिए तो वो तमाम तर कानून साजियाँ करवा ली या फिर करवा रही है जहाँ पर हुकूमत को कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन वो जो एक मामला इलेक्शन का चला आ रहा था और कहा जा रहा था कि इलेक्शन को मुतनाज़ नहीं होने दिया जाएगा, इस पर कोई कानून साजी की जाएगी, उस पर हुकूमत ने अब तक क्या कुछ किया, प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। सादर रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सादर रसूल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करेंगे। सवाल उठा रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी इत्तेहादी हुकूमत पर, और उनके सामने ये मुतालबात रख रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड्स रखें, अदरवाइज़ हमारी जानिब से ये बजट पास नहीं होगा। फिर जलसों में जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भी रद्द अमल आता है ख़ासतौर पर नून लीग की तरफ से, और कहा जाता है कि नया फ्रंट ना खोलें, जो बात करनी है काबीना में आकर करें, जलसों में इस तरह से बातें ना करें। तो ये जो इत्तेहादी अब एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो गए हैं, ये सूरत हाल क्या पैगाम दे रही है? देखिए, इसमें से कुछ बात तो एक्सपेक्टेड थी, जैसे कि अदील वड़ाइच साहब कुछ दिनों से हमें बता रहे थे, और जो जितने भी लोग माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नून लीग की सियासत से ख़ास तौर पे 2008 के इलेक्शन के बाद जब इनमें इत्तेहाद हुआ, जो 2013 के इलेक्शन तक नहीं चल सका, अगर आप उसको देखें तो ये बात तो बड़ी क्लियर थी कि ये इत्तेहाद ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। इसका सिर्फ एक मकसद था, और वो ये था कि माजी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। ये इस इत्तेहाद का मकसद था। अब जबकि वो मकसद पूरा हो गया तो इस इत्तेहाद का इकट्ठे रहने की वजूहात बड़ी कम है। लेकिन यहाँ से हमें बात को थोड़ा सा आगे सोचने की भी ज़रूरत है। अगर हमारे हुक्मरानों का ये ख्याल है कि वो अब इस बात पे वापस चले जाएंगे कि पीपल्स पार्टी सैलाब ज़दगान के लिए कुछ पैसे मांग रही है, जो बाय द वे जो उनको पहले पैसे मिले थे वो शर्जील मेमन साहब को दिए गए ताकि वो शफाफियत के साथ सिंध में तकसीम कर दें, तो अब वो मज़ीद पैसे मांग रहे हैं ताकि शर्जील मेमन साहब को दिए जाएं ताकि वो शफाफियत से हमेशा की तरह अपना काम करें। ये बात कि पीपल्स पार्टी अब इस तरह के बयान देगी और नून लीग अब कुछ और तरीके के बयान देगी और एक रिवायती सियासत शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में 90 की दिहाई की तरह की, या 2005, 6, 7 की एक रिवायती सियासत शुरू हो जाएगी, राइट लेफ़्ट की, नून लीग पीपल्स पार्टी की, पंजाब सिंध की, इस तरह की एक माजी की सियासत शुरू हो जाएगी, और आवाम भूल जाएगी कि पिछले इतने अरसे में जो एक शिद्दत आई है इस मुआशरे के अंदर, जिन लोगों को इस टाइम पीरियड के अंदर जुल्म का निशाना बनाया गया, कि वो लोग इसको भूल जाएंगे, तो ये सियासतदान ना समझें। बड़ी अच्छी बात है कि आप रिवायती सियासत की तरफ वापस जाएं, कि आप इश्यूज़ पे बात करें, कराची का क्या होगा, सैलाब ज़दगान को कितने पैसे चाहिए, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनसे क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी, इश्यूज़ पे बात करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये ना भूलें कि इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट पोल्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो अक्सरियत है आवाम की, वो इन दोनों के साथ नहीं है। इन दोनों को मिला लें भी तो अक्सरियत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप सिर्फ रिवायती पॉलिटिक्स में रिटर्न कर जाएंगे और आवाम के इस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, किसी तरीके वो हार्ट्स एंड माइंड्स वापस नहीं जीतेंगे, तो ये एक बेसूद एक्सरसाइज होगी, इसका कोई मकसद नहीं होगा, ये देरपा नहीं है, ये सियासत ऐसे नहीं चल सकेगी।
ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست ایسے نہیں چل سکے گی. عدیل بڑائی صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں. جس طرف شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والا الیکشن بھی انہیں شفاف نظر نہیں آ رہا. یہ جماعتیں تو ابھی سے ایک دوسرے پہ الزام تراشی شروع کر رہی ہیں. کل میں سے ان پہ کوئی بھی جماعت جیت جاتی ہے تو وہی روایتی الزام تراشی کی جائے گی جو اب سے ہم پہلے بھی دیکھ چکے. اہم ٹاسک تھا، اہم معاملہ تھا کہ الیکشن اصلاحات کرنی ہے. حکومت نے اس طرف اب تک کتنی توجہ دی اور الیکشن سے پہلے کیا حکومت کچھ اس میں امینڈمنٹس کرنے جا رہی ہے؟ الیکشن کے حوالے سے ابھی کلیئرٹی نہیں ہے. الیکشن کے حوالے سے ابھی شہر اقتدار میں ابھی الیکشن نظر نہیں آ رہے. نگران سیٹ اپ آتا نظر آ رہا ہے. وہ نگران سیٹ اپ میں جو چہرے سامنے آئیں گے اس کے بعد ہی واضح ہو جائے گا کہ اس نے یہ طویل چلنے والا نگران سیٹ اپ ہے یا یہ کوئی اپنے 60 یا 90 روز کے مختصر عرصے کے لیے آیا نگران سیٹ اپ ہے. تو آگے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن یہ حکومت اس جو ہے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی جماعت ہے یہ اب اس سے جان چھڑانے کے لیے پر تولتی نظر آ رہی ہے. جہاں تک معاملہ پیپلز پارٹی کا دیکھیں، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے یہ فلڈ افیکٹز والا. فلڈ افیکٹز کے حوالے سے تو انہوں نے خود نہیں کچھ کیا. جب جنیوا کنونشن میں جو کانفرنس ہوئی تھی، جنیوا کانفرنس جو ہوئی تھی، اس کانفرنس میں جو ڈونرز تھے انہوں نے وہ اربوں ڈالرز لگانے کے لیے تیار تھے، اور وہ اربوں ڈالرز لگانے کے لیے تیار، ان کو اربوں ڈالرز دینے کے لیے نہیں بلکہ لگانے کے لیے. اور انہوں نے کہا ہمیں آپ منصوبے بتائیں کہاں لگانا ہے، ہم خود لگائیں گے. یہ ابھی تک بتا ہی نہیں سکے. صوبوں کی ڈومین تھی، صوبوں نے یہ شیئر کرنا تھا، ان کا بڑا اہم کردار تھا. عدیل بڑائی صاحب، آپ یہ ایک مثال دے رہے ہیں، لیکن ہمارے وزیر خارجہ صاحب تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے نوجوان وزیر خارجہ نے وہ کچھ کر دکھایا ہے جو اب تک کوئی وزیر خارجہ نہیں کر سکا تھا. تو وہ یہی بتانا چاہ رہے تھے جو آپ بتا رہے ہیں ہمیں؟ دیکھیں، وزارت خارجہ کے محاذ پہ کیا کچھ ہوا اس کے لیے پورا ایک پروگرام درکار ہے. اس پہ ہم الگ سے بات بھی کریں گے کہ کیا کیا دلچسپ چیزیں ہوئیں. لیکن اب کل پرائم منسٹر نے ان کو مذاکرات کے لیے کہا ہے. کل ان کا وفد آ رہا ہے پرائم منسٹر آفس میں، یہ بیٹھیں گے. جی سعد رسول صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وزارت خارجہ میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے. ساری بات تو نہیں کریں گے. نہیں، ساری بات کریں گے اور اس کے لیے بڑی ڈیٹیل گفتگو جو ہے وہ درکار ہے. ابھی تو ہم چونکہ الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ ابھی ان کے ریزرویشنز دور کر بھی دیں. کل جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے یہ طے کیا ہے، انہوں نے گورنمنٹ سے جان چھڑانی ہے. سب کو پتا ہے، عوام میں جانا ہے، عوام نے کیا سوالات کرنے ہیں. دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب کی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان کو تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے اپنے لوگ تیار نہیں ہیں. خود جو نون لیگ کے اندر اس وقت آپ دیکھ لیں نا، انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے، اگرچہ اس کی اور بہت سی ریزنز تھیں. ان کی قیادت کے ہم لوگ اس میں اس وقت اس کرٹیکل سٹیج پہ ان کی قیادت کے ہم لوگ غائب تھے. اسلام آباد میں جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے 2 روز قبل، تو یعنی جب جماعت کے اندر اس سٹیج پہ یہ سچویشن ہوگی تو وہ اتحادی کیسے ساتھ چلیں گے؟ انہوں نے ظاہر ہے اپنی کانسٹیٹوینسی کو دیکھنا ہے، انہوں نے ملبہ ان پہ ڈالنا ہے اور انہوں نے ان سے جان چھڑانی ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ ایگریسو حکمت عملی جو ہے پیپلز پارٹی کی، یہ آپ کو مزید تیز ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. جہاں تک معاملہ ہے، آپ نے کہا کہ انتخابی اصلاحات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت الیکشن میں جائیں گے تو اس وقت آپ دیکھ لیں اب کراچی میں جو کچھ ہوا، جو کہ کراچی کے الیکشنز میں جو کچھ ہوا، آئندہ عام انتخابات میں بھی ایسا ہی منظرنامہ بنے گا. الیکشن آپ شفاف کرا بھی دیں گے تو اس پہ ہارنے والا تو انگلیاں اٹھائے گا. اس لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ رولز آف دی گیم جو ہیں وہ طے کرنے ضروری ہیں. بیٹھ کے ایک طریقہ کار طے کر کے، اگرچہ قوانین موجود ہیں، آئین موجود ہے، اس میں سب کچھ ہے، لیکن ہمیشہ سے آپ دیکھ لیں پچھلے 4-5 الیکشن اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں کسی کو آر او کا الیکشن کہا گیا، کسی کو آر ٹی ایس کا الیکشن کہا گیا، کسی کو کوئی الیکشن کہا گیا. تو ہارنے والی پارٹی نے تو الزام لگانے ہیں، تو انسرٹینٹی رہے گی. اگر اسی فیز میں ہم الیکشن میں چلے جائیں گے تو یہ غیر آپ بتا رہے ہیں کہ اگر شفاف صورتحال انتخابات کروا بھی دیے تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا. مجھے حسن کی طرف جانا ہے، لیکن جاتے جاتے ذرا مجھے کوئکلی بتا دیجئے، ہر کوئی وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے. شہباز شریف بھی
اس بات کے لیے تیار ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اپنے آپ کو آنے والے وقت کا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن ہو جاتے ہیں، شفاف الیکشن ہی ہو جاتے ہیں، چاہے اسے کوئی نہ مانے، تو کون سی جماعت کا مستقبل آپ زیادہ روشن دیکھ رہے ہیں؟ کھچڑی پکے گی، کوئی بھی جماعت اکثریت لیتی دکھائی نہیں دے رہی، اچھا۔ اور اس میں یہ جو الیکٹیبلز ہیں آئی پی پیز اور ان کے، اب دیکھیں پرائم منسٹر، اب آپ اندازہ کریں کہ پرائم منسٹر نے اپنی بلوچستان کی جو تنظیم ہے ان کو یہ کہا ہے کہ ہمیں نظریاتی نہیں، پرائم منسٹر نے اپنی بلوچستان کے جو چیپٹر ہے ان کا پی ایم ایل این کا، ان کو کہا ہے کہ ہمیں اس وقت نظریاتی لوگوں کی نہیں بلکہ الیکٹیبلز کی ضرورت ہے، الیکٹیبلز لے کے جماعت، اس وقت الیکٹیبلز کی ضرورت ہے جماعت کو اس وقت۔ ایسی صورتحال جب بن جائے، آپ خود اندازہ کریں کہ آپ کا بیانیہ اتنا ویک ہو کہ آپ کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہو۔ پیپلز پارٹی اس بات پہ ناراض ہے، زرداری صاحب اس بات پہ ناراض ہیں کہ وہ جو آئی پی پی سارے الیکٹیبل کھینچ کے لے کے جا رہی ہے، جو کہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلا الیکشن جیتیں گے، ہم آیا کہ وہ اس وقت جیسا کہ اب اتحادی حکومت ہے اسی قسم کی کوئی بات کریں۔ سعد رسول صاحب، مجھے پتا ہے آپ نے عدیل صاحب سے ایک سوال کرنا ہے، مجھے اجازت دیجئے میں حسن سے بات کر لوں، پھر آپ کا سوال عدیل وڑائی صاحب سے بھی کرواتی ہوں۔ جی حسن، جو بات ابھی سعد رسول صاحب نے بھی کی اور عدیل وڑائی صاحب نے بھی کی، بات ہو رہی ہے انتخابات کی، انتخابات کرانے کے لیے حکومت تیار تو نظر نہیں آ رہی، لیکن جو خدشات موجود ہیں کہ اگلا انتخاب بھی شاید شفاف نہیں ہوگا، اور اسے شفاف بنانے کے لیے حکومت نے بہت سی اس میں ترامیم کرنی تھی الیکشن ایکٹ میں، حکومت نے ابھی تک نہیں کی۔ کیا حکومت کا آج کے وقت دن تک یا آنے والے وقت میں کوئی ارادہ ہے جانے سے پہلے جو ہے کچھ ترامیم ایسی کرنے کا کہ ایک سال بعد یا جب بھی عام انتخابات ہوں لیکن ہوں شفاف؟ دیکھیں، جو عوام سے متعلقہ ترامیم ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اس حکومتی مفادات یا حکومتی ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں۔ آپ بھی وہ سوال پوچھتی ہیں جو عوام سے متعلق ہوتا ہے۔ عوام سے متعلق سوال پوچھنے کی اپوزیشن یا حکومت والوں سے اجازت نہیں ہوتی، اچھا، اور خاص طور پہ ایسے معاملات میں جب اتحادی اکٹھے ہوں۔ ایسے معاملات میں صرف آپ کو یہ چند ایک چیزیں نظر آئیں گی، آپ کو بے ضمیر باضمیر بنتے دکھائی دیں گے، آپ کو لوٹے جن پر انہوں نے کوئی 1.5-2 سال سیاست کرتے رہے، باہر بیٹھ کر پھر یہ کہتے رہے فلاں لوٹا، فلاں کی قیمت اتنی، فلاں کے اتنے، وہ ٹھیلے آج لگے ہوئے ہیں اور یہ خود ان لوٹوں کو لینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، سہارا لے رہے ہیں اے بی سی اور ڈی کا، کہ شاید وہ اگر ہمارے پاس آئیں گے پھر ان کو الیکٹیبلز کا نام دیا جائے گا۔ یہ انہی کے بیانات ہیں، انہی کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور پھر وہ ڈاکو چوروں کو جو ہے وہ باعزت بنا کر اپنی پارٹی میں شامل کریں گے۔ اور تیسرا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، سارے دیکھیں دونوں پارٹیاں تو ون ون پوزیشن پر کھیل رہی ہیں، اپنے اپنے مفادات، اپنے اپنے کیسز ختم ہو گئے، اپنے اپنے معاملات حل کروا لیے، اور آج جب پاکستان پیپلز پارٹی کو یاد آ گیا کہ جب حکومت کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، وہ اپنے اختتام کے قریب ہے، تو آج ان کو یاد آ گیا سیلاب زدگان کے لیے ہم نے پیسے دینے ہیں، آج ان کو یاد آ گیا غذائی قلت بھی ان کو یاد آئے گی، شاید ان کی آنکھوں وہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے وہ بھی اتر جائے، ان کو سندھ میں وہ بھی غذائی قلت بھی یاد آ جائے، تھر کے علاقے بھی یاد آ گئے، بے شمار چیزیں ان کو یاد کیوں نہیں آتی؟ اب جب الیکشن قریب آ گیا تو ان کو یاد آ گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اتحاد تو اوپر والی سطح پر قائم ہے، یہ کہنا کہ یہ بالکل جو ہے اندرونی سطح پر ان کی لڑائی شدت اختیار کرے گی، یہ مجھے ہوتی اس لیے دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ 1-1.5 سال سے جس ایجنڈے کے تحت یہ چلا جا رہا ہے، اور جو این آر او پہلے سے ہوا تھا جو بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان، اسی کے تناظر میں دیکھا جائے وہ کسی نہ کسی اینگل سے چلتا دکھائی دے رہا ہے جی۔ اور اب ہوگا کیا؟ یہی ہوگا کہ ان کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس کوئی جو ہے وہ عوام کے پاس لے کر جانے کے لیے بیانیہ کچھ نہیں ہے، وہ کیا لے کے جائیں گے؟ روٹی کپڑا اور مکان۔ سندھ میں ان کی حکومت نے کیا دیا؟ وہاں پر وفاق میں کتنی دفعہ انہوں نے عوام کے حق کے لیے آواز اٹھائی؟ حکومت تو جو تھی ان کی نااہلی تو سامنے آ رہی ہے، ان کی پرفارمنس تو سب کے سامنے ہے، تو یہ کیا لے کر جائیں گے؟ یہ انہوں نے اس کی تیاریاں شروع کر دی ہیں عوام کے سامنے کچھ لے کر جانے کے لیے۔ دیکھیں ہم نے سیلاب زدگان کے لیے آواز اٹھائی تھی، وہ پیسے دیں۔ دوسری چیز آپ مجھے یہ بتائیں کون سے الیکشن جو ہیں وہ شفاف ہوئے جس پر الیکشن ہونے کے بعد تحفظات کا اظہار نہیں کیا گیا؟ 1970 میں بھی جب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے نتائج تسلیم نہیں کیے، زبردستی اپنی حکومت بنا لی،
پھر اس کے بعد اس کے ہم نے رزلٹ دے کے سکوت ڈھاکہ ہو گیا. پھر 1989 میں شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی, اور پھر اس طرح اپوزیشن اور حکومت نے دونوں نے جو ہے وہ لڑائی لڑی. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں مہران بیگ سکینڈل, کس طرح آپ کے سامنے نہیں وہ کس طرح سیاستدانوں کو خریدنے کی مسالیں آپ کے پاس قائم ہے, تمام کیسز کھول کر دیکھ لیں. پھر 2013 میں بھی ہم نے دیکھا الیکشن ہوئے, کسی نے اس کو مانا نہیں. 2018 کے الیکشن بھی ہوئے, کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا. تو یہ الیکشن تسلیم کرنے یا نہ تسلیم کرنے سے ہٹ کے عوام کس کو تسلیم کرتی ہے یہ امپورٹنٹ ہوگی. یہ بات کہ عوام جب یہ جائیں گے ووٹ میں جائیں گے, الیکشن میں جائیں گے, تو عوام کتنی نکلتی ہے ان کے حق میں, ٹرن آؤٹ کیا ہوگا, جن کے بیانیے عوام کس حد تک تسلیم کرے گی. اور پھر دوسری بات جو آپ بات کری تھی کہ آئندہ کون سا جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا, کون سا جو ہے وہ سچویشن اختیار کرے گی. دیکھیں اتحادیوں میں لڑائیاں تو رہیں گی, اگر ان میں اتحاد برقرار نہ رہا تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہوگا اور کہیں نہ کہیں نون لیگ کا پلڑا بھاری ہوگا. اور اگر اے بی سی ڈی والوں نے سلیکٹ کرنا ہو تو شاید وہ پھر شہباز شریف کو سلیکٹ کر لیں, کیونکہ وہ چائنا کے ساتھ اور باقی انٹرنیشنل معاملات کو بھی دیکھا جائے تو وہ پھر ایک اور سچویشن اختیار کر جائے گی. بے شمار معاملات ہیں جن کو دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. صحیح جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے, اور ایک سچ انہوں نے عوام کے سامنے بولا ہے. وہ کیا سچ بول رہے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں. سعادت رسول صاحب, مجھے معلوم ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے, آپ نے عدیل وڑائی صاحب سے بھی کرنے ہیں, آپ ان سے وہ سوال بھی کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میرے سوال کا بھی جواب دے دیں. ہمیں وزیر اعظم بتا رہے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے, جو سچ وہ بول رہے ہیں کہ روس سے ہمیں سستا تیل ملا ہے, اس سچ کا خلاصہ خود روس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے تو آپ کو کوئی سستا تیل نہیں دیا, ہم نے تو آپ کو اسی قیمت پر تیل دیا جیسے کہ ہم باقیوں کو بھی دے رہے ہیں. تو پھر اگر اب خود حکومت اپنے اینڈ پہ سچ نہیں بولے گی تو پھر کن کو یہ سچ بولنے کی تلقین کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اس کے اندر میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی مسڈ ان ٹرانسلیشن ہے بات, کیونکہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ روس جو کہہ رہا ہے اور شہباز شریف جو کہہ رہا ہے وہ دونوں شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ دونوں چیزیں درست ہوں, کہ روس نے اپنی اس قیمت پہ دیا ہے جس پہ وہ باقی سب کو دیتے ہیں, لیکن وہ قیمت مارکیٹ سے $15 کم ہے. اس کی وضاحت میرا خیال ہے کہ حکومت بہتر کر سکتی ہے. لیکن جو لارجر ایشو ہے جس پہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سچ بولنا چاہیے, وہ کیا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو شکایت کرتے والی بات ہے, کہ گزارش یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی فیملی کے اوپر اس بات کا لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ سچ بتا رہے ہیں. پینما کے بعد سے ہماری تو پاکستان میں تو باہر تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹیز نہیں ہیں, یہ ہیں وہ اثاثے جناب اسپیکر, میں بس 4 ہفتے کے اندر واپس آیا, یہ گیا اور آیا, اور یہ جو میرا بھائی ہے یہ اس بات کا گارنٹر ہے, ہاں میں گارنٹر ہوں, یہ 4 ہفتے میں آ جائے گا. بھائی اوہو, سچ بولنے کی بات اس معاشرے میں ہونی چاہیے. اس بارے میں بات ہونی چاہیے کہ ریاست کی اور سیاست کی رسپانسبلٹی ہے, میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ عوام کو سچ بتائے, کیونکہ عوام پاکستان کی اب یہ بات خود جان چکے ہیں ہم سے بہتر کہ سچ اور جھوٹ میں تفریق کیا ہے. ان کو اس بات پہ انڈرمائن نہیں کر سکتے. کریڈیبلٹی ان لوگوں کی ہوگی, ان سیاستدانوں کی ہوگی, ان پولیٹیکل آفس ہولڈرز کی ہوگی, ان انسٹیٹیوشنز کی ہوگی. کریڈیبلٹی لوگوں میں جو واقعی سچ بتائیں گے کہ ہماری کچھ غلطیاں ہیں, یہ 4 غلطیاں ہیں, یہ ہم نے ماضی میں کی, ہم اس کو اس طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو اس طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگر آئندہ ہمارا یہ پلان ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو ہم واپس سب کے سامنے بتائیں گے کہ ہم گڈ ول کے ساتھ یہ کر رہے تھے, کسی وجہ سے اس کا نتیجہ کچھ اور نکلا, اب ہم یہ کرنے لگے ہیں. یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے گورننس کے اندر, سچ بولنے کی ایبلٹی, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کہتے ہوئے زیب نہیں دیتی. میں گزارش کروں, جو میں عدیل صاحب سے سوال بھی پوچھنا چاہتا تھا اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے بتائیں گے کہ شہباز شریف صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں تو ان سے زیادہ کوئی بھی پاکستان میں سچا نہیں, اور میں سننا چاہتا ہوں اس طرح کی منطق عدیل صاحب کی. لیکن میں ان سے پچھلی منطق کا ان سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس حالات میں الیکشنز ہو بھی جائیں تو بھی کوئی نہیں مانے گا
اس لیے اصلاحات ہونی چاہیے تاکہ الیکشنز ایسے وقت پہ ہوں جب لوگ مان جائیں. مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیسے اس بات کو گارنٹی کریں گے. اگر عدیل صاحب اگر اگلے 100 سال پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز مختلف الیکشنز نہ مانیں تو ہم اس وقت تک الیکشنز نہیں کروائیں گے. اس کی ڈیڈ لائن کیا ہوگی؟ وہ کیا ایونٹ ہوگا جس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہاں اب وہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, فلانے 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 کو ہم نے نکال دیا ہے, فلانا بندہ لینڈ کر گیا ہے, واہ 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 کیا پاپولیرٹی ہے, اب ہمیں یقین ہے کہ سب الیکشن کو مان جائیں گے اس لیے ہم کروا دیتے ہیں. ذرا بتائیے گا کہ وہ منطق کیا ہے؟ سعادت رسول صاحب, منطق یہ ہے کہ اسی پروگرام میں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہوں گے, یا جس طرح آپ کہتے ہیں کراچی میں جو کچھ ہوا, اور خود ان کے اپنے اتحادی کراچی میں ہونے والے الیکشن پہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں. منطق یہ ہے کہ اس وقت ملک کو ایک غیر یقینی صورتحال سے نکلنا ہے اور آپ کی معیشت اس سے متاثر ہو رہی ہے. اب سن لیجئے نا کہ آپ نے غیر یقینی صورتحال سے نکلنا ہے, اور یہ غیر یقینی صورتحال اور یہ جو معاشی عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے یہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو الیکشن میں آپ چلے جائیں گے, ایسی ہی کوئی حکومت آ جاتی ہے یا ایسے ہی کوئی الیکشن ہو جاتے ہیں سعد رسول صاحب, تو پھر تو اگلے 5 سال یہ لوگ سڑکوں پہ ہی ہوں گے. صحیح. اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تحقیقات کریں, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پہلے بیٹھ کے طریقہ کار طے کر لیں. اچھا اب میری اگر آپ عرض سن لیں, جب پی ٹی آئی مذاکرات کر رہی تھی نا, اور جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ اس وقت اس نے کیا, میری ایک اس مذاکراتی کمیٹی کے رکن سے بات ہوئی, وہ جب پیغام لے کر جاتے تھے اپنی پارٹی کے قیادت کے پاس, وہ 15 دن 20 دن کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. یہ اسمبلیاں بھی وقت سے پہلے تحلیل ہو جاتی تھی اور الیکشن اپنے وقت پر ہو جاتے تھے. یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہوگا تو الیکشن یہ ہے کہ آپ سوال کرنے کے بعد اب سوال کا جواب تو سن لیا کریں نا. آپ کی خواہش ہوتی ہے بس آپ کے سوالات ہوتے رہے, اس کے جواب نہ آئیں. ٹھیک ہے. اچھا عدیل بڑائی صاحب, آپ نے سعد رسول صاحب کی بات کا جواب دے دیا, یہ معاملہ آگے بڑھ رہا تھا. صحیح, پروگرام میں واپس آتے ہیں. سعد رسول صاحب کی بات کا جواب آپ نے دے دیا, ٹھیک ہے عدیل بڑائی صاحب, ہو گیا. مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ معمہ ہے کیا روسی تیل کا جو چل رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں سستا تیل ملا ہے, پھر دوسری طرف جو سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم نے سستا تیل نہیں دیا. اس بیچ کیا کوئی غلط بیانی ہے یا کوئی مس کیلکولیشن ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں؟ کوئی غلط بیانی نہیں ہے, اس کو صرف انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت 2 بڑی مارکیٹس ہیں رشین آئل کی, اس میں چین اور انڈیا کو وہ آئل جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ آلریڈی جو عالمی مارکیٹ سے کم پہ وہ پرووائڈ کر رہا ہے. وہ شاید ان سے سوال ایسا کیا گیا کہ کیا آپ اس سے بھی کوئی کم قیمت پر تیل دے رہے ہیں؟ جو وہ آلریڈی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ان دونوں ملکوں کو دے رہے ہیں انہی پہ ہی ہمیں ملا ہے. اور یہ بات ہمیں پہلے ہی مصدق ملک صاحب نے بھی اس وقت بتائی تھی کہ جس ریٹ پہ ان کو دیا جا رہا ہے اس ریٹ پہ ہمیں ملے گا. اگرچہ ابھی اس کی مقدار بہت کم ہے, اور یہ میکسیمم جو ہے ان کے ساتھ جو ابھی تک معاہدہ ہوا ہے, اگرچہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا. اور اب اگلے آنے والے جو 15 دن بعد اس پہ نظر ثانی ہوگی, تو یہ اگلے 1 مہینے میں پرائسز گریں گی, 2 مرتبہ گریں گی, اور اس کا امپیکٹ لازمی آئے گا. جہاں تک معاملہ ہے یہ تقریباً 7 لاکھ میٹرک ٹن تک اس نے جانا ہے, اگرچہ اس کی, لیکن یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ چینی کرنسی میں ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ چینی کرنسی میں ہونا اور ڈالر کی اجارہ داری اس سے نکلنا اصل ڈیولپمنٹ یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چینی کرنسی میں ہو رہا ہے, کوئی غلط بیانی نہیں ہے. حسن آپ کے جانب آتے ہیں, آپ بھی اسی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ کوئی غلط بیانی کسی اینڈ پہ نہیں ہوئی, کچھ ایسی مس کیلکولیشنز ہیں جو اپنی اینڈ پہ کی گئی اور کہا گیا کہ روس کی جانب سے کہ ہم نے سستا تیل نہیں دیا, یا کہ اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں ڈالر سے اور چینی کرنسی سے تو کہیں نہ کہیں پاکستان کو یہ تیل سستا ہی ملا ہے. دیکھیں حکومت نے بالکل اور حسن ٹارگٹ کیا کر ہے, دیا, ہم نے کدھر تک لے کے جانا ہے یہ رشین آئل, واٹ پرسنٹیج آف پاکستان آئل ہم یہ, ہماری گورنمنٹ کا 2 سال 5 سال کا ٹارگٹ ہے کہ ہم اتنے پرسنٹیج اپنی کنزمپشن کی رشین آئل کو پہ کنورٹ کریں. دیکھیں میرا خیال ہے وفاقی حکومت اس پر بہت کام کر رہی ہے, اور شاید یہ پیٹرول جو ہے اور یہ اس پر جو کام کر رہی ہے ریفائنری سے حوالے سے, ہم نے پہلے شاید جب یہ آغاز ہوا تھا اس وقت بڑی
سیر حاصل گفتگو کی کہ کب کب ریفائنری کا کیا ہے، کس طرح بڑے ٹیکنیکل پوائنٹس کو بھی اجاگر کیا. میرے خیال میں حکومت کا یہ اقدام اچھا ہے، اس کو سراہنا چاہیے، بجائے کہ ہم سابقہ حکومتوں کی طرح اپوزیشن کی طرح ہمیں کسی نیگیٹو پوائنٹ کی طرف ہی ہاٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب نے بھی جو اچھی باتیں کی ہیں ان کو سراہنا چاہیے، جس طرح وہ کہتے ہیں عوام کی دلوں کی آواز، جو انہوں نے آج بہت اچھا پوائنٹ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں عوام کی اور غریبوں کی دلوں کی آواز بھی یہی ہے کہ سچ بولنا چاہیے اور سچ کو ہی سامنے لے کر آنا چاہیے. اگر وہ سچ بولنے لگ گئے اور سچ کی طرف آنے لگ گئے تو پھر تو میں دعا گو ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے جو اتنا اچھا جو حکمرانوں سے عوام سے تلقین کی ہے کہ سچ بولے، تو وہ 3-4 دفعہ پرائم منسٹر بنے کہ سچ بولے. اگر وہ سچ نہیں بولتے تو پھر یہی ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ ہمارے پاس تیل آئے گا، کس ریٹ سے لیں گے، ایگریمنٹ کیا ہوگا. ایگریمنٹ دیکھیں، حکومت کو تو چاہیے تمام چیزوں کو پبلک کر دیں، ایگریمنٹ کو بھی پبلک کر دیں، جو ان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو بھی پبلک کر دیں. اس چیزوں سے نکل آئیں کہ ہر طرف مایوسی، نیگیٹو پوائنٹس کو، ہمیں ہر چیز کو نیگیٹو طرف نہیں جانا چاہیے. یہ بھی جو بات کر رہے تھے کہ اصلاحات کرنی ہے، فلاں چیز نہیں ہوئی، یہ ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے. ہمیں جو ہے آئینی اور قانون کے مطابق کسی حد تک یہ چیزیں ہمیں امید آنی چاہیے کہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، الیکشن ہونے دیں، جو پارٹی آئے گی ان کے سامنے پھر سوالات رکھیں گے. یہ چیز تو آ گئی، حکومت ناکام ہو گئی، 1 سال میں پرفارمنس جو ہے وہ آنڈا باٹا پراٹھا ہو گیا، حالات خراب ہو گئے، غریب عوام رل گئی، ایک وقت کی روٹی کھانے کو ان کو میسر نہیں، بے روزگاری بڑھ گئی. ہر حالات میں، ہر اینگل میں حکومت فیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. لیکن جو چیزیں مثبت ہیں ہمیں اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے، بجائے کہ ہم لے کر بیٹھ جائیں کہ آئل آیا، کتنے کا آیا، کتنے پرسنٹیج پہ ملا، نہیں ملا، کون کس کی طرف جائے گا. مثبت اینگل بھی ہمیں دونوں طرف، جو ہمارا کام بطور صحافی یہی ہے کہ دونوں تصویروں کو عوام کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، دونوں تصویر کے رخ جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں. ہمارا فرض یہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کو پازیٹیو ہو کر بھی دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کل سے کراچی میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. پیپلز پارٹی کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا اور منتخب میئر کراچی مرتضی وہاب کل 5 بجے حلف اٹھائیں گے. اور پیپلز پارٹی کراچی کی میئرشپ حاصل کرنے میں کامیاب تو ہو گئی ہے، لیکن طریقہ کار پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. یہ سوالات دیگر سیاسی جماعتیں اٹھا رہی ہیں، جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ جیسے کراچی میں الیکشن جیتے ہیں ایسے ہی پورے ملک میں الیکشن جیتیں گے. اس کے جواب میں طلال چودھری نے کیا کہا ہے، اپنے ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں. تو یہ گفتگو طلال چودھری صاحب نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کر رہے تھے. سراج الحق نے کن تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. جی سعد رسول صاحب، آپ کے جانب آئیں گے. ایک طرف تو اس سارے طریقہ کار پر دیگر سیاسی جماعتیں سوال اٹھا رہی ہیں جس طرح الیکشن ہوا کراچی میں. دوسری بات یہ کہ 15 سال سے سندھ میں حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہی ہے، لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میئر بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا. اب یہ میئر صاحب کیا تبدیلی لا سکتے ہیں کراچی میں؟ دیکھیے، کراچی کے خواہ یہ والے الیکشنز ہوں جہاں پہ ان کے میئر بنے ہیں، یا ان سے پہلے کے کراچی کے بائی الیکشنز ہوں، یا اس سے پہلے جو وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے دیگر الیکشنز ہوئے تھے، گزارش یہ ہے کہ کراچی سے شفاف الیکشنز کبھی پاکستان میں تو ہوئے ہی نہیں. آپ تو جانتی ہیں کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب تو ٹھکرا دیتے ہیں ایسا مینڈیٹ جو ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کے مضمون میں پراپرلی انہوں نے نہ لیا ہو. آپ تو جانتی ہیں وہاں پہ تو بالکل شفاف الیکشنز ہوتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی وہ اپنی یہ روایت شفافیت کی جو پیپلز پارٹی کی میراث بن چکی ہے وہ اس کو آئندہ بھی اسی طرح استعمال کریں. ٹھیک ہے عدیل بڑے صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں. جی ابھی گفتگو کر رہے ہیں، ذرا کوئکلی کیجئے گا پھر آگے. جی سوری، وقت کم ہے نا، بریک بھی لینی ہے. جی میں صرف اتنی سی گزارش کروں کہ مرتضی وہاب صاحب پیپلز پارٹی کے اندر چند بہتر پولیٹیشنز کے اندر سے ہیں جن کی ماضی کے اندر رسپانس پبلک ایشوز پہ بڑا اچھا رہا. اگر وہ اپنی پارٹی کے طے کردہ اصولوں پہ چلیں تو کراچی کی کوئی بہتری نہیں ہوگی. اگر وہ خود تھوڑی سی نکل کے اس میں بیٹنگ کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے شاید کراچی کے اندر کچھ چند کام جو کافی عرصے سے پھنسے ہیں وہ ہو جائیں. ٹھیک ہے عدیل بھائی صاحب، آپ سے بھی بات کرنی ہے، حسن آپ کا بھی جواب لینا، لیکن ایک بریک آ رہی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। अदील, आपकी जानिब आते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। पहले से हुकूमत तो पीपल्स पार्टी के है ही सही, लेकिन अब ये मेयर का इंतखाब क्या तब्दीली लाएगा कराची में? देखिए, अब बहाने ख़त्म हो गए। पहले इस शहर के साथ जो जुल्म हुआ है उसमें हर मरतबा बहाने बनाए जाते थे। जी वो फलां की हुकूमत नहीं है, सूबे में हम नहीं थे, कोई कहता है जो सूबे में थे हम, कराची की मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट हमारी नहीं थी। अब वो बहाने ख़त्म हो गए। एक तगड़ी अपोजिशन हाफिज़ नईम की सूरत में इनको फेस करना पड़ेगी, इनको रेजिस्टेंस जो है वो नज़र आएगी, प्रॉपर अपोजिशन फेस करना पड़ेगी। फिर दूसरा वो बहाने भी ख़त्म इस तरह हो गए कि आप वफाक में भी बैठे हुए हैं, सूबाई हुकूमत भी आपकी है, अब आपको डिलीवर करना होगा। अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो इसके बाद आप अवाम में कैसे जाएंगे? और एक ऐसे वक्त में आपको ये कराची में मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट जो है ऐसे वक्त में मिली है जब अब से चंद महीनों में या चंद हफ्तों में आपने जाना है अवाम में, तो अब इसमें कुछ करके दिखाना होगा, अदरवाइज अब बहाने कम अज कम नहीं चलेंगे। अब ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असल इम्तिहान यहाँ पर शुरू हो गया। असल इम्तिहान पीपल्स पार्टी का शुरू हो गया, कुछ करके दिखाना होगा हसन। अब कोई बहाना नहीं चलेगा और अदील बड़ाई साहब कह रहे हैं कि तगड़ी अपोजिशन का भी सामना करना पड़ेगा इस बार। देखें, पहली बात तो ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब एक इंतहाई काबिल बैरिस्टर हैं और बड़े कॉम्पिटेंट जो है उन्होंने इंतखाब किया, अवाम ने किया। हम तो यही कहेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया, बाकायदा ऐलान हो गया, उनके लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। उनके ख़िलाफ़ तरीके एतमाद भी किसी वक्त आ सकती है। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप जो वो बात करते हैं जमात इस्लामी वाले उनके साथ हैं या वो मान गए, वो एक अलग से कहानी चलेगी, लेकिन उनको अब काम करके देना पड़ेगा। उनके वालिद साहब वहाब सदीकी, फौजिया वहाब, उनकी वालदा, वो एक बड़े नाम है, वो मुमताज़ हैसियत रखते हैं कराची में, तो उनसे रहनुमाई भी ली है। उनसे उनको देखते हुए उनको कराची के लिए काम करने पड़ेंगे। रात को इनका एक टाइम है कि रात को 8 बजे घर चले जाते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो रात को 8 बजे वाला टाइम जो अपना जो है वो आवाम के लिए वफ़ करें, कुछ 12-1 बजे तक काम करें, कुछ काम करें। सुबह 8-9 बजे ये दफ्तर आते हैं, इस पे पार्टी में भी इनका इख्तलाफ रहा। दूसरी जो जमात इस्लामी बार बार जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, मैं ये समझता हूँ कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉक उनके साथ नहीं है या वो उनको सपोर्ट नहीं करते तो वो उनके साथ लाएं, सबूत इकट्ठे करें, इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। जिस तरह डस्का में इलेक्शन हुआ था, उनके बाद जो है वो तस्लीम किए गए थे तहफ़्फ़ुज़ात, और ये सबूत इकट्ठे करके वहां पर लेके जाएं। अगर सबूत इकट्ठे नहीं हो पाते तो फिर चुप करके जो है वो तगड़ी अपोजिशन का रोल प्ले करें और वहां पर जो कराची के मसाइल हैं, नालों की सफाई, साफ पानी के मसाइल, सड़कों की बहाली, ट्रांसपोर्ट के मामला, और फिर जो कराची सर्कुलर रेलवे को दोबारा बहाल करना है, उस तरह के बेशुमार मामला हैं, उनको बेहतर करें। 36% है जो मेयर कराची जो है वो इस चीज को लेकर चलेंगे, उस चीज पर फोकस करें, निशानदेही करें, जो है जो मेयर है कराची उस चीज को आगे लेके चलें। सही, जहां पर काम करने का मौका है वहां पर बहुत से खदशात भी हैं और अदम एतमाद की तहरीक भी आ सकती है, तो मेयर कराची साहब को काम कर कर दिखाना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।